बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम के सफ़र के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अली शाहबासी। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए एक अहम मज़मून लेकर आई हूँ वो है हमारे प्रोग्राम का इस्लाम का सफ़र, जिसमें हम बात करेंगे आज जन्नत के हवाले से। और जन्नत के बारे में कुरान और हदीस में बहुत सारी मालूमात जो है वो मौजूद हैं। यहाँ कुछ अहम पहलू का खुलासा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जन्नत की हुसूसियात के हवाले से अगर बात की जाए तो जन्नत का जो दर्जा है, वो जन्नत एक ऐसा मकाम है जहाँ अल्लाह ताला के प्यारे बंदों को उनके ईमान और अमाल की वजह से रिहाइश मिलेगी। जन्नत की खूबसूरती के बारे में अगर बात करें तो जन्नत में बेमिसाल खूबसूरती, शानदार बागात और नहरें होंगी। जन्नत की नियामतें जो है वो बेमिसालियत हैं। जन्नत में ऐसी नियामतों का अंबार होगा जो दुनिया में नहीं मिलती। जन्नत की सुकून और सलामती के हवाले से अगर बात करें तो जन्नत में सुकून और सलामती का माहौल होगा, जहाँ किसी किस्म की तकलीफ या दुख नहीं होगा। जन्नत में ना नींद होगी और ना ही जन्नत में नींद जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। नींद एक ऐसी किस्म की है जो कि मौत है, और जन्नत में मौत नहीं। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो हर एक अपने अमाल की मिकदार से मर्तबा पाएगा, और इसके फसल की हद जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। फिर उन्हें दुनिया की एक हफ्ता की मिकदार के बाद इजाज़त दी जाएगी और अपने परवरदिगार की ज़ियारत भी करेंगे। अर्श इलाही ज़ाहिर होगा और रब्बे ज़ुल जलाल जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा, और उन जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे, जैसा कि नूर के मिंबर, मोती के मिंबर, याकूत के मिंबर, जबरजद के मिंबर, सोने के मिंबर, चांदी के मिंबर। और जो खुदा का दीदार इंसान को नसीब होगा वो जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है, ऐसे नसीब होगा। एक का देखना दूसरे के लिए मना नहीं किया जाएगा। अल्लाह जुल जलाल एक पर तजल्ली फरमाएगा, उनमें से किसी को फरमाएगा कि ए फलां बिन फलां, तुझे याद है जिस दिन तूने ऐसा ऐसा किया था? मतलब कि तुझे याद है कि तूने जो नेकियां की थी और जिसके बदले में तुझे जन्नत मिली है। यहाँ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा साथ देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर मौलाना हाफिज मोहम्मद अकरम साहब। मौलाना साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। मौलाना साहब, आज जन्नत के हवाले से हमारी बातचीत हो रही है, तो उसी हवाले से जन्नत के हवाले से आप हमें तफसीलन बताइएगा। और सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जन्नत में रिहाइश के लिए जो शराइत हैं वो कौन सी हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम्द व सलात के बाद नाज़रीन, जो सवाल मुझे दिया गया है उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये वजूद, ये हस्ती अता फरमाई है, इंसान को दुनिया में पैदा किया है, और इसकी भी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये है कि अल्लाह ताला ने इसको खैर और शर के साथ जो है वह पैदा किया है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिस पर इंसान को इख्तियार दिया गया है कि अगर तो वो शर की तरफ जाएगा तो फिर जो है वो भलाई की तरफ नहीं जा सकता, वो जन्नत में नहीं जा सकता। अगर वो खैर की तरफ जाएगा तो फिर वो भलाई की तरफ जाएगा, जन्नत की तरफ जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा किया है कि ऐ इंसान, मैंने तुझे ज़िंदगी अता फरमाई है, तो इस ज़िंदगी का कुछ मकसद है। ये बेमकसद जो है इंसान की पैदाश नहीं है, बेमकसद ज़िंदगी नहीं है, इसका मकसद है। और फिर इंसान की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कमोपेश 1,24,000
کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ بھیجے ہیں، جو اس انسان کو صراط مستقیم پر جو ہے وہ گامزن کرتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے، اور آپ نے اس انسان کو صراط مستقیم جو ہے وہ راستہ دکھایا ہے، اس پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت ہی کرم ہے۔ یہ امت بھی بڑی بخت والی ہے کہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اے انسان تو اچھے عمل کرے گا تو پھر تجھے جنت عطا کی جائے گی، اگر تو اچھے عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کا دوسرا جو ہے وہ جہنم ہے، جہنم سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ طرح طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو ڈرایا ہے کہ نیک عمل کر، اچھے عمل کرے گا تو تجھے انعام ملے گا، اور انعام کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت میں ہے، اور جنت کی بہاریں، اس کے باغات اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں وہ حضرت انسان کے لیے کیے ہیں، اور حضرت انسان بہت جو ہے وہ خوش بخت ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے، خیر کو اپناتا ہے، شر سے بچتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سورہ والعصر کی جو ہے وہ تلاوت کی ہے، یہ سورت بظاہر جو ہے چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اس کے اندر آپ جائیں تو ایک بے بہا جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ اس کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے مجھے وقت عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں، ایمان لائے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، تو وہ جو ہے اس گھاٹے سے، خسارے سے وہ بچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، بدو نے ایمان قبول کیا اور پھر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت جو ہے اسے سکھائی۔ جب سورت وہ سیکھ چکا تو پھر حضور نے فرمایا کچھ اور آپ کو، یا رسول اللہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ جب اس نے کہا نہیں، بدو نے ایمان لا چکا تو میرے لیے یہ کافی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے، فرمایا دیکھو کہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے کافی ہے، وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ صورت جو ہے وہ سیکھی ہے اور اسے سمجھ آ گئی ہے۔ اسے کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے، اور جس کو سمجھ آ جائے اس کے لیے چھوٹی سی صورت بھی کافی ہے، اس کے لیے 2-4 الفاظ بھی کافی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ابو جال دیکھیں، ابو لہب دیکھیں، بڑے بڑے کافر جو ہے انہوں نے قرآن کو سنا بھی ہے لیکن قرآن کو جھٹلایا ہے۔ اور یہ جو ایمان والے ہیں جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کی سینوں میں یہ سمو جاتا ہے، جب سموتا ہے تو ایک نور بنتا ہے۔ یہ قرآن کریم ہے ہی نور ہے، کیونکہ جب جس دل کے اندر جاتا ہے تو یہ جو قرآن ہے یہ نور ہے، اور اپنے کرش میں جو ہے یہ دکھاتا ہے۔ تو اس بدو نے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس نے ایسی نصیحت قبول کی ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی اگر بندہ جو ہے اسے پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ جزا کیا ہے؟ وہ انعام کی صورت ہے۔ انعام کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ بے شک بہت اچھی بات آپ نے کی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں تو ہم بات کر رہی تھی کہ جنت میں جو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا انسان کو، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی جس پر اللہ ذوالجلال ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، اور ان میں سے کسی ایک کو فرمائے گا کہ اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض ماضی بھی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی تو وجہ سے تو اس مرتبے کے پہنچا۔ اور وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اسی کی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ دیکھی ہوگی، اور اللہ ذوالجلال فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہے لے لو۔
پھر لوگ ایک بازار کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی ہوگی، نہ کانوں نے سنی ہوگی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا ہوگا. ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائیں گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی. جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبے والے سے ملے گا، اسے دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، اس کی ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ میں جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے. پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آ جائیں گے جہاں ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا جمال اس سے بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے. تو جو بندے واپس اپنی بیویوں کے پاس آئیں گے وہ آگے سے جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا. جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. مزید اسی حوالے سے مولانا صاحب آپ تفصیلاً گفتگو کیجیے گا کہ جنت میں رہائش کے مزید فوائد کیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ دار العمل ہے. یہاں پر وہ تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، راحتیں بھی اٹھاتی ہیں. جی جو تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ انسان کے درجات بڑھانے کے لیے بالکل کہ جب یہ بندہ جو ہے قیامت قائم ہوگی اور انسان جو ہے اپنی قبر سے اٹھے گا تو جو جنتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ انعام و اکرام رکھے گا کہ ان کی قبر کے سرانے جو ہے سواری کھڑی ہوگی، وہ سواری پہ سوار ہوں گے اور سیدھے جنت میں لے جائیں گے. جنت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی اور سب سے پہلے جو ہے ان کی تواضع کی جائے گی کہ ہر نعمت کھانے کی ہوگی. جب وہ کھانے کی نعمت جو ہے وہاں پہ بیٹھے گا یہ بندہ، اور خاص کر روزہ دار کے لیے آتے ہیں کہ روزہ دار جب وہاں پہ جائے گا اتنی نعمتیں ہوں گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گا، کھائے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کیا اس نعمت میں کوئی کمی ہے؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ کمی تو کوئی نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو ان نعمتوں کو نوش کیوں نہیں کرتا؟ یا اللہ جو تو نے اپنا وعدہ کیا تھا اپنے دیدار کا وہ دیدار کرا دے، ہم تو اس دیدار کے مشتاق ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا، جیسے کہ آپ نے جو ہے کہا ہے کہ دیدار جو ہے یہ کس کا ہے؟ حصہ جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول پہ چلے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں چلے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے یعنی نبی اور رسول ان کے بتائے ہوئے راستے پہ وہ چلے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے. اور جنت میں ہر نعمت ہوگی اور ایسی نعمتیں ہوگی کہ دل میں خیال آئے گا کہ مجھے فلاں چیز ملنی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سامنے کر دے گا. اور پھر جنت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اگر کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک درخت جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور درخت کی جو پتے ہیں وہ پتا کھلے گا تو وہاں سے کپڑے جو ہے وہ نکلیں گے، اسی سائز کی ہوں گے. جس بندے نے جو کپڑے اس بندے کا سائز ہوگا اسی سائز کی. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں نا، اور جیسا وہ چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی نعمتیں عطا فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. اسی حوالے سے مزید مجھے بتائیے گا کہ کیا جنت میں اپنے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جب مرد واپس میرا دیدار کر کے جائیں گے تو آگے ان کی بیویاں ان کا استقبال کر رہی ہوں گی، تو کیا جنت میں جو انسان جنت میں جائے گا وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کر پائے گا؟ جی ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جا کے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، وہاں پہ سب جو ہیں وہ جوان ہوں گے، اس طرح کہ جس طرح 25-30 سال کے جوان ہوتا ہے نا صحیح جو شباب میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے عورتیں بھی مرد بھی ہوں گے، وہاں پہ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ جب وہ کہیں بازار میں جائیں گے، کسی جگہ پہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور جب وہ بازار میں جائیں گے تو ایسی ہوا چلے گی کہ جو جنتی ہیں ان کے خوبصورتی اور بڑھ جائے گی. جب وہ واپس جائیں گے تو ان کی بیویاں دیکھیں گی، ان کی استقبال کریں گی تو وہ کہیں گی یہ اتنی خوبصورتی، یہ
آپ کو اتنی جو ہے خوبصورتی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت ہے، مطلب ہر پل جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے گا اور ان کی خوبصورتی میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ان کی بیویاں، پھر ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان سے بھی ملاقات ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت میں اس کا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، اگر ماں باپ بھی اولاد بھی سارے جنتی ہیں تو وہاں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہاں پہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک جگہ پہ ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جو جنت اس کی وسیع جنت ہے، حضور کی امت جو ہے وہ ساری ایک جگہ پہ ہوگی، درجات ان کے مختلف ہوں گے، کسی کا درجہ چھوٹا ہوگا، کسی کا بڑا ہوگا، اس سے بڑا ہوگا، جیسے جیسے ان کے درجات ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہ گھرانہ سارا نیک ہے، سارا جنت میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہاں مزید اپنے پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں، جہاں جنت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک واقعہ ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا جو واقعہ ہے، اسی حوالے سے مولانا صاحب اب ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے جانے کا سبب کیا تھا؟ ہاں، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا، جیسے کہ قرآن و حدیث میں اور قرآن پاک میں تو بہت دفعہ جو ہے وہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر جنت میں لے جایا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد کیونکہ آپ تنہا تھے تو محسوس کرتے تھے کہ میں صرف ایک ہی انسان ہوں، یہ اتنے فرشتے ہیں، اورے بھی ہیں، تو میرا جفت ہو جائے۔ تو جب میں حوا علیہ السلام آپ کی پسلی سے پیدا ہوئی، آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اکٹھے رہنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک شرط رکھی تھی کہ آدم یہ جنت ہے، جنت میں جہاں چاہو تم جا سکتے ہو، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے پاس نہیں جانا، اگر درخت کے پاس گئے تو پھر تم نے ظلم کیا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ جنت میں جہاں چاہتے جاتے اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن شیطان کیونکہ اس پہلے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی وقت سے یہ مخالف ہے کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا، کیونکہ شیطان کہتا تھا کہ میں اس سے جو ہے وہ بڑا ہوں اور یہ مرتبے میں چھوٹا ہے، میں مرتبے میں بڑا ہوں، کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے وہی جو ہے اس شیطان نے جو ہے اس حضرت انسان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھی، اور جب آدم علیہ السلام جنت میں چلنے پھرنے لگے، ہر جگہ جاتے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن شیطان جو تھا وہاں بھی اپنی وہ شیطانی کرتا تھا، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اس نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جو ہے وہ پھسلایا کہ یہ درخت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اس کے پاس نہیں جانا، حقیقت یہ ہے وہ کہنے لگا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیں گے تو پھر کبھی بھی آپ کو موت نہیں آئے گی۔ وہ اس مطلب ہے جھونسے میں آگے اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا، جیسے ہی پھل کھایا تو آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں یعنی اس زمین پر بھیج دیا ہے، اور جو جنت کے لباس تھا وہ لباس بھی وہیں پہ اتر گیا ہے، سب کچھ اتر گیا ہے۔ پھر آپ جو ہے اس زمین پہ آئے اور ایک جگہ پہ اتارا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے کہ آپ کو انڈیا کا کوئی اس وقت جو شہر تھا سرندیپ، وہاں کسی پہاڑ پہ اتارا گیا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ آج جدہ جہاں پہ ہے وہاں پہ اتارا گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں آئے، پھر جو ہے کیونکہ آپ سے یہ بھول ہو گئی، لغزش ہو گئی، ہم تو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے خطا کی ہے، ظلم کیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تو ہم نے پھر انہیں جو ہے زمین پر اتار دیا۔ تو پھر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک جو ہے وہ روتے رہے اس خطا پر، جو خطا ہوئی اس خطا پر 300 سال کے بعد ایک دفعہ آپ کو یہ خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تھا، اندر جو ہے روح کی تھی، میری جو
وہ عرش کے پایوں پہ پڑی تھی، تو عرش کے پایوں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے خیال آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جو ہے معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ اگر تو ان کا واسطہ دیتا تو میں تیری ساری جو اولاد ہے سب کو بخش دیتا، تو نے اپنے لیے مانگا، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سبب تھا آنے کا دنیا میں۔ بالکل، اس حوالے سے اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کی آیت 35 سے 37 کا ترجمہ ہے کہ جب کہا گیا کہ اے آدم یہ تیری بیوی حوا اور یہ جنت تیری رہائش گاہ ہے، تو دونوں میں سے جو کچھ چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 36 ہے کہ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور انہیں جنت سے نکال دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو کر اتر جاؤ، تمہارے لیے زمین میں ایک عرصہ تک رہنے کی جگہ اور فائدہ مند چیز ہے۔ آیت نمبر 37 ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے معافی مانگی اور وہ توبہ قبول کر لی گئی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیتیں حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں رہائشی، شیطان کی چلاکی اور ان کی توبہ کے بارے میں بتائی گئی ہیں۔ مزید مولانا صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ جیسے عورتوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے تو مردوں کے لیے جو ہے وہ جنت میں حوریں ہوں گی، اور اسی طرح پہلے مجھے یہ آگاہ کیجیے گا کہ کیا جنت میں عورتوں کے لیے کون کون سی خصوصیات ہوں گی اور ان کے لیے کون سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جنت میں کے لیے جو خصوصیات ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا، خاص کر وہ عورت جو دنیا کے اندر یعنی اس دنیا میں اپنے خامند کی تابع دار ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کا بہت جو ہے وہ مرتبہ اور اجر رکھا ہے کہ وہ عورت اپنے خامند کے ساتھ وہاں جو ہے جنت میں وہ اکٹھے ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس نے دنیا کے اندر جتنی تابعداری کی ہوگی اس حوالے سے بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی جو ہے بہت جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عورت جو ہے اپنے خامند کی تابعداری کرتی ہے، مثال کے طور پر اس کا بہت آسان طریقہ ہے، کیا ہے اس میں خوش اخلاقی جو ہے اس سے بچنا ہے، مطلب ہے خوش اخلاقی اختیار بد اخلاقی سے بچنا ہے، کہ جتنا مثال کے طور پہ ایک جو ہے اس کا عورت کا خامند یا میاں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، دفتر جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی عورت مسکرا کے اپنے خاوند کا استقبال کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ دیتا ہے اور اسے جنت جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے خاوند کی تابعداری کی ہے، خاوند کو خوش کیا ہے۔ لیکن دوسرے برعکس، اس کے برعکس جو عورتیں اپنے خاوند کے ساتھ مطلب ہے کہ استقبال نہیں کرتی لیکن خوش اخلاقی کے ساتھ ہر معاملے میں، کپڑا ہے، کھانا ہے، بچوں کو جو ہے وہ اس نے دیکھنا ہے، تو اس بچوں کو بھی دیکھے، گھر کے معاملات بھی دیکھیں، لیکن خاوند کی تابعداری ایک طرف ہے، کیونکہ خاوند کے ساتھ جو ہے اس کا رشتہ جو ایسا ہے کہ اگر اس نے اس رشتے کو پکا رکھا، نبھا کے رکھا، تو پھر اس عورت کے لیے جنت ہے۔ اگر اس نے خاوند کے ساتھ رشتہ نبھا کے نہ رکھا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ جو عورتیں جو ہیں وہ خاوند کے ناراضگی میں فوت ہو جاتی ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ کوشش کریں کہ اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں، یہی جنت ہے۔ جس نے اپنے حالانکہ خاوند کے سخت بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی عورت کو جو ہو چاہیے وہ سختی نہ کرے بلکہ نرمی کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ خوبصورت حوریں ہوں گی جو ان کی زوجیت میں ہوں گی، اس حوالے سے جی بالکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جنت میں جو ہے، یہ سورہ رحمان کے اندر بھی ہے، حور مقصورات فی الخیام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی حوریں جو ہیں وہ مردوں کو دی جائیں گی کہ جن کو نہ کسی انسان نے دیکھا ہوگا نہ ہی کسی جن نے جو ہے وہ دیکھا ہوگا، بلکہ رب فرماتا ہے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ یعنی ایسی خوبصورتیں وہ کون سے مرد ہیں؟ وہ مرد ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اپنے جو ہے وہ گناہ سے بچتے ہیں، اپنی نظروں سے بچتے ہیں. اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، ہاتھ کے بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ قیامت کے دن ہوگا تو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کا دن ہوگا تو اس دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دیجیے، یعنی منہ بول نہیں سکے گا، لیکن اس دن کیا ہوگا، تمہارے ہاتھ بھی ہم سے کلام کریں گے، تمہارے پاؤں جو ہے وہ گواہی دیں گے. مطلب یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر کرتا تھا اس کے اپنے یہ اعزاز جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، خاص کر آج کل جو ہے وہ آنکھوں کا غلط استعمال نہ ہو. یہی میرا پیغام ہے کہ اپنی آنکھوں کو بچا کے رکھیں. جو انسان آنکھوں کو بچاتا ہے اور اس کے بعد زبان کو بچاتا ہے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ حوریں عطا فرمائے گا کہ جو اس کی تابعدار ہوں گی، کبھی بھی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گی، غیر تابعداری نہیں کریں گی. وہ حوریں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وہ ہم حوریں عطا فرمائیں گی جو ہے اس کی تابعدار ہوں. بہت شکریہ مولانا حافظ محمد اکرم صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور جنت کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اسلام کا سفر، جس میں ہم نے آج جنت کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی، آپ کو تفصیلاً آگاہ بھی کیا. اسی حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اپنی ہوسٹ علیشہ عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.